अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन। मैं हूं आपके साथ शिरीन जुल्फ़िकार और मैं हूं सना करीम। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन के आगाज में अपने नाज़रीन को बताएं कि वफाकी हुकूमत ने अशियाए खुर्दनोश की कीमतों पर टैक्स कम करने का फैसला कर लिया है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने वफाकी वुज़रा को प्राइस कंट्रोल कमेटियों पर अमल दरामद के लिए इक़दामात की हिदायत कर दी है। कहा कि वुज़रा अपने हलकों में मसनूई महंगाई पर नज़र रखें और मसनूई महंगाई करने वालों के खिलाफ सख्त इक़दामात किए जाएं। तो बुलेटिन के आगाज में ही हमारे नाजरीन के लिए अच्छी खबर यह है कि वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत महंगाई और मुआशी सूरत हाल पर इजलास हुआ, जिसमें उन्हें मुल्क में महंगाई की सूरत हाल पर ब्रीफ किया गया, जबकि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के असरात पर भी गुफ्तगू की गई। वज़ीर आज़म ने ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ भी सख्त एक्शन लेने का हुक्म दे दिया है। वफाकी हुकूमत ने अशिया खुर्दनोशी कीमतों पर टैक्स कम करने का फैसला कर लिया है। महंगाई के बोझ तले दबी अवाम पर एक और महंगाई का पहाड़ टूटने का खदशा। पाकिस्तान और IMF के दरमियान वर्चुअल मुज़ाकरात जारी हैं। बिजली और पेट्रोलियम मसनूआत के बाद अब रोज़मर्रा इस्तेमाल की दरामदी अशिया, स्मार्टफोन, दरामदी खाने पीने की अशिया पर ड्यूटी बढ़ाने की तैयारी की गई है। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात हासिल करेंगे अपने नुमाइंदे राहिल हसन से। जी राहिल हसन, आगाह कीजिएगा कि IMF में वर्चुअल इजलास के नुकात से किस किस्म के ज़ेर बहस लाई गए हैं अमूर? जी देखिए, पाकिस्तान के IMF के साथ जो मुज़ाकरात हैं वो जारी है। एक दौर जो है वो पाकिस्तान में हो चुका है, दूसरा दौर अब जारी है। बिजली और पेट्रोल जो है वो ऑलरेडी हुकूमत महंगा कर चुकी है। आज जो है वो लग्जरी आइटम जो खासतौर पर दरामदी आइटम्स हैं उस पर टैक्स बढ़ाने के ऊपर गौर किया जा रहा है। स्मार्टफोन जो है और दरामदी खाने पीने की अशिया पर ड्यूटी बढ़ाई जाएगी। इसके साथ साथ जो इम्पोर्टेड मक्खन, पनीर, दूध और फलों और सब्जियों की जो इम्पोर्ट होती है उसको रोककर इम्पोर्ट बिल जो है वो कम किया जाएगा। और अद्वियात के अलावा जो दीगर चीजें हैं उस पर भी सेल्स टैक्स जो सस्ता दी गई है उसमें कमी की जाएगी, जिसके बाद अद्वियात की कीमतें एक बार फिर से बढ़ने का भी इम्कान है। और 578 अरब रुपए की जो मजबूरी सेल्स टैक्स की छूट दी हुई है हुकूमत के मुख्तलिफ सेक्टर्स को, उसमें भी ठीक है राहिल हसन, आप अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। और ये आपको बताएं कि PDM महंगाई के खिलाफ सड़कों पर निकलने के लिए कमर कस रही है। 20 अक्टूबर से मुल्क भर में एहतजाज, रैलियों और पहिया जाम हड़ताल का ऐलान कर दिया गया है। PDM के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने मुल्क में साफ और शफाफ इंतखाबात का मुतालबा कर दिया है। कहा PDM अवाम के हकूक़ की फराहमी में किरदार अदा करेगी। 20 अक्टूबर से पूरे मुल्क में रैलियां और मुजाहरे शुरू हो जाए। हमारा मुतालबा जनरल इलेक्शन का है। PDM मुकम्मल क़यादत करेगी, शाना बठाना अवाम के साथ रहेगी और मुतासरा लोगों को हर कीमत पर उनका हक दिलाने के लिए मैदान अमल में रहेगी। वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ का NCOC का दौरा। DGISI, DGISPR भी वज़ीर आज़म के हमरा थे। मेजर जनरल आसिफ मोहम्मद कुरैया ने कोरोना की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। कोरोना के सदेबाव, वैक्सीन मैनेजमेंट और स्ट्रैटेजीज पर रोशनी डाली गई। वज़ीर आज़म ने कोरोना की रोकथाम के लिए NCOC की काविशों को भी सराहा और सूबों और दीगर इदारों की कोरोना के खिलाफ कोशिशों की तारीफ भी की। वज़ीर आज़म ने कहा NCOC ने कोरोना के खिलाफ जंग में अहम किरदार अदा किया है। और यहाँ आपको बताएं कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने ISI हेडक्वार्टर्स का दौरा किया है। ISPR के मुताबिक DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद ने आर्मी चीफ का इस्तकबाल किया। आर्मी चीफ को दाखिली सिक्योरिटी और अफगानिस्तान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ ने इदारे की तैयारियों पर इत्मीनान का इजहार किया। कोयटा में सरियाब रोड पर बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी के गेट के सामने धमाका हुआ, जिससे एक पुलिस एहलकार शहीद जबकि 13 पुलिस एहलकारों समेत 17 अफराद जख्मी हो गए। वाक़ई की CCTV फुटेज भी सामने आ गई है। धमाके में पुलिस के ट्रक को निशाना बनाया गया है। जख्मियों को सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके को घेरे में ले लिया। खबर दे रहे हैं आपको कि धमाके में पुलिस ट्रक को निशाना बनाया गया था। दुश्मन अनासर का तस्करा करते हुए कोयटा में सरियाब रोड पर बलूचिस्तान से खबर है, जहां पर गेट के सामने धमाका हुआ, जिससे एक पुलिस एहलकार शहीद जबकि 13 पुलिस एहलकारों समेत 17 अफराद जख्मी हो गए।
شمالی وزیرستان کے علاقے اسپنبم میں فورسز کی چیک پوسٹ پر دہشت گردوں کا حملہ، فائرنگ کے تبادلے میں 25 سالہ سپاہی سیف اللہ شہید۔ ISPR کا یہ بتانا ہے کہ فورسز کی دہشت گردوں کے ٹھکانے پر مؤثر جوابی فائرنگ ان کی جانب سے کی گئی۔ علاقے میں دہشت گردوں کے خاتمے کے لیے آپریشن جاری ہے۔ سپاہی سیف اللہ شہید کا تعلق خیبر پختونخوا کے ضلع کرک سے ہے۔ ہم حاصل ہوں گے ایک بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ بریک کے بعد آپ کو بتائیں کہ قومی اسمبلی میں بھی مہنگائی کی گونج، اپوزیشن لیڈر شہباز شریف پھٹ پڑے۔ خطاب میں کہا کہ کہاں ریاست مدینہ اور کہاں یہ حکومت، PTI حکومت ملک پر بھاری بوجھ بن چکی ہے۔ بجلی کے بل بم بن کر عوام پر گر رہے ہیں۔ بچہ بچہ گواہی دے رہا ہے کہ یہ 74 سال میں بدترین حکومت آئی ہے۔ اگر اس سیلاب کے سامنے بند نہ باندھا گیا تو پھر کچھ نہیں بچے گا، سب ہاتھ ملتے رہ جائیں گے۔ آج جب ہم بات کرتے ہیں جناب اسپیکر ریاست مدینہ کی، تو وہاں پر بھوک اور افلاس نہیں تھی، ریاست مدینہ میں ناانصافی نہیں تھی، ریاست مدینہ میں کمر توڑ مہنگائی نہیں تھی۔ خوف سے ہم کانپ اٹھتے ہیں کہ کہاں ریاست مدینہ اور کہاں ایسی حکومت جو کہ اس ملک کے اندر آج بھاری بوجھ بن چکی ہے۔ جناب اسپیکر پورا پاکستان بچہ بچہ اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ یہ 74 سال کی بدترین حکومت آئی ہے، جس نے عوام کا سانس جینا چھین لیا ہے، لوگوں کو فاقہ کشی پر جو مجبور کیا ہے۔ عصر حاضر میں اس کی کوئی اس سے بدترین مثال نہیں ملتی۔ وزیر اعظم پاکستان کو ریاست مدینہ کی طرز پر ریاست بنانا چاہتے ہیں۔ قومی اسمبلی میں وفاقی وزیر مراد سعید کی تقریر کے دوران اپوزیشن نے ہنگامہ کھڑا کر دیا۔ خرم دستگیر کی جانب سے کورم کی نشاندہی کی گئی۔ حزب اختلاف نے کورم پورا نہ ہونے کے باعث ایوان کا واک آؤٹ کر دیا۔ اسپیکر صاحب، ابھی میں اپوزیشن لیڈر کی گفتگو سن رہا تھا اور انہوں نے بارہا پوری بات سنی۔ اب اسپیکر صاحب یہ تو حالت ہے۔ خرم دستگیر، I call for quorum and request you that a count be made whether the house is in order. count be made please, count be made please. اور اپوزیشن نے مہنگائی کے خلاف پارلیمنٹ کے سامنے احتجاجی کیمپ ہی لگا لیا۔ احتجاج میں احسن اقبال، رانا ثناء اللہ، مریم اورنگزیب اور دیگر رہنما شریک ہوئے۔ اپوزیشن اراکین نے حکومت کے خلاف نعرے بھی لگائے۔ وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید نے اپوزیشن کو مرا ہوا سیاسی ہاتھی قرار دے دیا۔ کہا PDM کے رنگ پسٹن بیٹھے ہوئے ہیں۔ عمران خان کی خوش قسمتی ہے کہ انہیں تھکی ہوئی اپوزیشن ملی۔ وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے مہنگائی کا بھی اعتراف کیا، ساتھ ملبہ سابقہ حکومتوں اور کورونا پر ڈال دیا۔ PDM مرا ہوا ایک سیاسی ہاتھی ہے۔ یہ عمران خان کی خوش نصیبی ہے کہ اس کو ایسی تھکی ہوئی اپوزیشن ملی ہے۔ جو سب سے بڑے چور تھے اس ملک میں، جنہوں نے ڈکیتیاں کی اور بینکوں کو لوٹا، وہ منہ صاف کر کے پھر وکٹری بنا کے آ گئے۔ جو بینک ڈکیت ہے اس کی تو ضمانت ہو جاتی ہے۔ یہ سارے لوگ آج اپنے آپ کو مہنگائی کے خلاف چیمپئن پیش کر رہے ہیں۔ کوئی حکومت نہیں چاہتی کہ اس کے دور میں مہنگائی ہو۔ پاکستان الحمدللہ عمران خان کی قیادت میں سینکشن سے بچا ہے۔ جبکہ وزیر اطلاعات فواد چودھری کہتے ہیں کہ اپوزیشن کا کام ہی لٹ گئے مر گئے شور مچانا ہے، مہنگائی کنٹرول کرنے کے لیے اقدامات اٹھا رہے ہیں۔ اپوزیشن کے پاس کوئی حل ہے تو پیش کریں۔ دنیا میں تیل کی قیمت اوپر جائے گی تو یہاں بھی جائے گی، ہم لوگ کسی اور سیارے پر تو نہیں رہ رہے، وہ اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔
اپوزیشن کا تو کام یہ رہ گیا ہے کہ ہر بات کے اوپر لٹ کے مر کے برباد ہو گئے. ہم لوگ کوئی علیحدہ سیارے پہ نہیں رہ رہے. پوری دنیا میں اگر تیل کی قیمت اوپر جائے گی پاکستان میں بھی اوپر جائے گی, جب کم ہوگی یہاں پہ بھی کم ہو جائے گی. تو لوگ جو ہے وہ اس چیز کو سمجھتے ہیں. ایک ہر وقت ایک سیاسی سوبدہ بازی میں جو لوگ لگے رہتے ہیں, لوگ ان کو صرف مذاق کے طور پہ لیتے ہیں. اور یہ جو احسن اقبال ہے یا اپنا شہباز شریف صاحب ہیں, یہ باقی سارے لوگ ہیں, یہاں تو آپ کے سامنے کوئی الٹرنیٹو حل لائے نا کہ تیل کی قیمت یہاں پہ چلی گئی ہے, ہم ہوتے تو ہم نے یہ کر لینا تھا, تو آپ اس کے اوپر ڈسکشن کر لیتے ہیں. ہم واپس آئیں گے ایک بریک کے بعد, ہمارے ساتھ رہیے گا. وفاقی وزیر مواصلات کا گزشتہ دور میں موٹر ویز منصوبوں میں 1000 ارب روپے کرپشن کا دعویٰ غلط ثابت ہو گیا. NHA نے تصدیق کر دی ہے. تفصیلات اس رپورٹ میں. موٹر وے منصوبوں میں 1000 ارب روپے کی کرپشن کا الزام غلط ثابت. نیشنل ہائی وے اتھارٹی نے وزیر اعظم پورٹل پر درج شکایت کے جواب میں کہا کہ گزشتہ دور حکومت کے موٹر وے منصوبوں میں کرپشن نہیں ہوئی. وفاقی وزیر مواصلات مراد سعید نے گزشتہ دور حکومت میں موٹر وے پر بننے والے منصوبوں میں 1000 ارب روپے کی کرپشن کا الزام عائد کیا تھا. ہماری دور میں 1286 کلومیٹر بنتا ہے 133 بلین, اور 2000 کلومیٹر دیکھیں تو 207 بلین. مطلب یہ کہ 1 ٹریلین سے زیادہ انہوں نے پاکستانی قوم کو صرف ان معاہدوں میں نقصان پہنچایا. مراد سعید کے الزام پر وزیر اعظم عمران خان نے بھی موٹر وے منصوبوں میں گزشتہ دور حکومت میں 1000 ارب روپے کرپشن کا ذکر کیا تھا. اسی ریٹ پہ سڑکیں بناتے جو آج بنا رہے ہیں تو ہمارے پاس کتنا پیسہ بچتا اور سڑکیں بنانے میں. اور یہ اصل میں یہ نقصان ہوتا ہے قوم کو جب کرپٹ لوگ آتے ہیں تو وہ اصل میں قوم کا پیسہ چوری کرتے ہیں. وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری نے بھی کم و بیش اسی طرح کے الزامات عائد کیے تھے. ہمارے ہاں موٹر وے سائن ہو رہی تھی جو اس وقت اپنی دنیا کی تاریخ کا مہنگا ترین پروجیکٹوں میں شامل اس کو جو ہے وہ سمجھا جاتا ہے اس ریجن کے. اسی وقت نواز شریف اینڈ فیملی ایون فیلڈ اپارٹمنٹس خرید رہی تھی لندن میں. وزیر اعظم سٹیزن پورٹل کو موصول ہونے والی شکایت پر NHA نے جواب میں بے ضابطگیوں کی تردید کی ہے. وزیر اعظم ہاؤس کو آگاہ کیا گیا کہ موٹر وے منصوبوں میں کسی قسم کی کرپشن نہیں ہوئی, جس کے بعد شکایت بند کر دی گئی. مراسلے میں مزید کہا گیا کہ نیشنل ہائی وے اتھارٹی نے تمام ٹینڈرز مروجہ قوانین کے تحت دیے اور قومی خزانے میں بچت کی گئی. اس پیش رفت کے بعد ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے وزارت مواصلات کو ایک اور خط ارسال کیا, جس میں کہا گیا کہ NHA کے جواب میں ثابت ہو گیا کہ کرپشن کا الزام غلط ہے. گزشتہ ادوار میں موٹر وے منصوبوں میں کرپشن ثابت نہیں ہوئی. ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے سیکرٹری وزارت مواصلات سے درخواست کی کہ وہ وزیر اعظم اور وفاقی وزیر مراد سعید کو آگاہ کریں کہ وزیر اعظم سے معاملے پر غلط بیانی کی گئی. خط میں ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے مطالبہ کیا کہ نیشنل ہائی وے اتھارٹی گزشتہ ادوار کے موٹر وے منصوبوں کے ٹینڈرز کو پبلک کرے. اور اب تذکرہ نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یوم ولادت باسعادت کا, جس کے موقع پر ملک بھر میں محافل میلاد کا سلسلہ جاری ہے. سرکاری اور نجی عمارتوں, گلی محلوں اور گاڑیوں کو برقی کمکموں سے سجا دیا گیا ہے. مزید جانیں گے اسلام آباد پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر موجود ہمارے نمائندے بہزاد سلیمی اور لاہور مان روڈ سے ہمیں جوائن کریں گے سالک نواز. سب سے پہلے رخ کریں گے شہر اقتدار اسلام آباد کا, جہاں پر پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر ہمارے نمائندے بہزاد سلیمی موجود ہیں. ان سے جانیں گے بہزاد, بتائے گئے کیسا سما آپ دیکھ رہے ہیں اور پارلیمنٹ ہاؤس کو نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے جشن کے حوالے سے کیسا سجایا گیا ہے؟ بہزاد, اگر آپ سن رہے ہیں تو بتائیے گا کہ تیاریاں کہاں تک پہنچی ہیں اور پارلیمنٹ ہاؤس کو اس پر نور موقع پر کس طرح سے سجایا گیا ہے؟ رخ کریں گے لاہور کا, جہاں ہمارے نمائندے سالک نواز موجود ہیں. سالک نواز, لاہوری ہر تہوار کو بڑے جوش و خروش سے مناتے ہیں, تو آج کا دن تو آقا کے میلاد کا موقع ہے. کس طرح سے سجا دیا گیا ہے پورے لاہور کو اور کن کن علاقوں میں محفل میلاد کا اہتمام کیا گیا ہے؟
صحیح، تو ہم کوشش کریں گے ہمارے نمائندگان سے بھی ہمارا رابطہ بحال ہو، اور اس وقت پوری ملک کی فضا معطر ہے، درود و سلام سے پرنور محافل میلاد کا اہتمام کیا گیا ہے۔ نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یوم ولادت باسعادت کے موقع پر ملک بھر میں محافل میلاد کا سلسلہ جاری ہے۔ سالک سے جانیں گے، سالک کیسی تیاریاں دیکھ رہے ہیں آپ، اور کن کن علاقوں میں محفل میلاد کا اہتمام کیا گیا ہے؟ جی بالکل، جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مذہبی جوش اور عقیدت سے منانے کے لیے تمام تر تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں۔ اگر بات کی جائے شہر کی تمام سرکاری اور غیر سرکاری عمارتوں کی، تو تمام عمارتوں اور شاہراہوں پر بھی کمکموں سے سجایا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جگہ جگہ چراغاں کیا گیا ہے۔ اگر بات کی جائے گلیاں اور بازار، تو وہ بھی سجائے گئے ہیں۔ گلیاں اور بازار بھی اس وقت ہم موجود ہیں لاہور کے علاقے مال روڈ پر، اور یہاں پر مسجد شہداء کے باہر ہم موجود ہیں۔ تمام مساجد جو ہیں انہیں بھی برقی کمکموں سے سجایا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ مختلف جو بازار ہیں وہاں پر مختلف مساجد اور دیگر جو مذہبی مقامات ہیں ان کے ماڈل تیار کر کے رکھے گئے ہیں۔ ٹھیک ہے، سالک ہمارے ساتھ ہی رہے گا۔ بالکل، سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا جشن ہے، بھرپور طریقے سے منایا جا رہا ہے۔ شہر اقتدار کا رخ کریں گے اسلام آباد میں، ہمارے نمائندے بہزاد سلیمی پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر موجود ہیں، ان سے جانیں گے کس طرح سے تیاریاں جاری ہیں اور پارلیمنٹ ہاؤس کو کس طرح سے سجایا گیا ہے۔ بہزاد بتائے گا۔ جی، وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سمیت کل ملک بھر میں جشن عید میلاد النبی مذہبی عقیدت و احترام کے ساتھ منایا جائے گا۔ جشن عید میلاد النبی کو اس سال شایان شان طریقے سے منانے کے لیے سرکاری سطح پر خصوصی اہتمام کیا گیا ہے۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کی تمام مرکزی شاہراہات کو خوبصورت طریقے سے سجایا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جتنی سرکاری ہر طرف رنگ و نور کی برسات ہے، درود و سلام کی صدائیں ہیں۔ لاہور سے سالک نواز اپڈیٹ کر رہے تھے، جبکہ اسلام آباد سے ہمارے نمائندے بہزاد سلیمی ہمیں رپورٹ کر رہے تھے۔ آپ دونوں نمائندگان کا شکریہ۔ ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہے خبر شامل کریں گے۔ T20 ورلڈ کپ کے وارم اپ میچ میں پاکستان نے ویسٹ انڈیز کو 7 وکٹوں سے ہرا دیا ہے۔ ویسٹ انڈیز نے ٹاس جیت کر بلے سنبھالے، مگر بیٹسمین سنبھل نہ سکے۔ وقفے سے وکٹیں گرتی رہیں۔ ویسٹ انڈیز کی ٹیم مقررہ اوورز میں 7 وکٹوں پر 130 رنز جوڑ سکی۔ شاہین آفریدی، حسن علی اور حارث رؤف نے 2-2 وکٹیں حاصل کی۔ گرین شرٹس نے ہدف 16ویں اوور میں ہی حاصل کر لیا۔ کپتان بابر اعظم نے 41 گیندوں پر 50 رنز بنا لیے۔ T20 ورلڈ کپ کے پہلے مرحلے کے تیسرے میچ میں آئرلینڈ نے نیدرلینڈ کو 7 وکٹوں سے شکست دے دی۔ چوتھے میچ میں سری لنکا اور نمبیا کے درمیان مقابلہ جاری ہے۔ نیدرلینڈ نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مقررہ اوورز میں 106 رنز بنائے۔ اوپنرز میکسیکو ڈوڈو نے 51 رنز کی اننگ کھیلی۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الحال اتنا ہی۔ کسی بھی خبر کی تفصیل کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ news1.tv۔ دیکھتے رہیے